बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें हैं जिस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब का जलसा ऑब्वियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आइंदा का लाएमल भी उन्होंने बता दिया, और अब पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी इस जलसे के बाद उसका भी तयन हो चुका है। और राय साहब, आपके शहर में कुछ जर्नल्स का एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है, इसके अंदर की कहानी भी हम आपसे जानेंगे। और जो लंदन की सूरत हाल आज रही उसके हवाले से मेरे पास भी खबर है अपने नाजरीन के लिए, और क्या फरमाइश की गई है लाडले की तरफ से और आगे से क्या जवाब मिला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं राय साहब लंदन से, और आइंदा की जो सियासत है इसका भी तयन इस इजलास के बाद यकीनन जो है वो हो गया है। लेकिन मैं ये चाहूँगा राय साहब, पहले हम जलसे से आएँ। और खान साहब का जलसा, ये 5वीं दफ़ा इमरान खान ने इस ग्राउंड को भरा है, और लोग शायद ये कह रहे थे कि कराची इस्लामाबाद वो मोमेंटम जो है वो शायद ना बन पाए, लेकिन राय साहब लोग निकले, लोगों ने। और ये ऐसा जलसा नहीं था जो आपने मुरीद के से लोगों को बुलाया हो, शेखुपुरा से, जिस तरह सियासी जमातें नून लीग खसूसी तौर पे करती रैलियों की शक्ल में आती हैं और उस शहर में जलसे को भरती हैं। ये मकामी लाहौर के लोग थे जिन्होंने आज इसमें शिरकत की। आज खान साहब ने राय साहब कुछ बातें बड़ी इम्पोर्टेंट की हैं। एक तो वो हुकूमत पे बरसते रहे, और फिर जो पॉलिसीज़ हैं इस हुकूमत की उसका भी उन्होंने जिक्र किया। फिर जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी रही रशिया के मामले के ऊपर, उसका भी जिक्र किया। और रशिया के मामले से ये तमाम काम जो है वो शुरू हुआ, इम्पोर्टेड हुकूमत का बनना, ताने बाने किस तरह वाशिंगटन से मिलते हैं, फिर आपके लोकल किरदार जिन्होंने फैसिलिटेट किया, जो फैसिलिटेटर थे, जो स्क्रिप्ट जिस तरह लिखा गया, खान साहब ने काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठा दिया है। और फिर कॉल दे दी है, जब बुलाएंगे तो ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए कॉल नहीं है राय साहब, ये पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए भी है, ये नून लीग के वर्कर के लिए भी है, ये हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो समझता है कि ये हुकूमत कुछ किरदारों ने बाहर से बैठकर बनाई है। और रशिया का जो दौरा था उस हवाले से भी काफ़ी सारी बातें गई। मैं चाहूँगा कि यहीं से आप शुरू करें और हमें बताएं कि कैसी तकरीर थी जमहूरी लिहाज से, सियासी लिहाज से, और फॉरेन पॉलिसीज़ और जो आइंदा का लाएमल है इसके हवाले से। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, खान साहब ने जो 3 नुकात बयान किए हैं, उन तीनों नुकात के अंदरूनी हक़ाइक़ जानना बड़ा ज़रूरी है, और उन अंदरूनी हक़ाइक़ पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। खान साहब की तकरीर का एक बहुत अहम नुक्ता ये था कि अगर गलती हो गई है, अगर गलती हो गई मेरी हुकूमत गिराने की और उसके बाद इस करप्ट हुकूमत को लाने की, जो कि इस वक्त आपस में दस्तो गरेबां भी है, और हमें पता है कि किस तरीके से ओहदों की बंदर बांट भी हो रही है और ओहदों की बंदर बांट के ऊपर लड़ाई भी हो रही है। तो जिस हुकूमत की तरजीहात ये हों कि वो ओहदों की बंदर बांट कर रही हो, वो इस मुल्क को आगे कैसे लेके जा सकती है। लेकिन जो पैगाम खान साहब ने दिया है वो किसको दिया है, किस से गलती हो गई, खान साहब किस से मुखातिब हैं, किस को कह रहे हैं कि अगर गलती हो गई है तो इस गलती को सुधार लिया जाए, और गलती को इस तरह से ना सुधारा जाए। मैं ये डिमांड नहीं कर रहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस गलती को सुधारें और अगला इलेक्शन करवाएं। इसका मतलब ये है कि वो शहबाज शरीफ की जानिब तो इशारा नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ से तो ये गलती नहीं हुई, ना शहबाज शरीफ किसी गलती के नतीजे में हुकूमत गिरा सकते थे। ये गलती आसिफ अली जरदारी से तो नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी में तो इतनी ताकत, इतनी सियासी कुव्वत नहीं थी कि वो ये हुकूमत गिरा सकते। उनकी तो 55 नशिस्तें थी कौमी असम्बली में, वो 178 नशिस्तों वाले खान साहब को कैसे गिरा सकते थे। तो खान साहब किस से मुखातिब हैं और किस को कह रहे हैं कि अगर गलती हो गई है तो उसको सुधार लें, और क्यों कह रहे हैं। एक तो वाज़े तौर पर उनका इशारा हमारी फ़ौज की जानिब है।
بہت واضح انداز میں ان کا اشارہ ہماری فوجی قیادت کی جانب ہے. کچھ لوگ کہیں گے گول مول الفاظ میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے. اس کو آسان الفاظ میں آپ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں گے تو لوگ سمجھ ہی جائیں گے، لیکن اصل میں تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں کسی بھی وجہ سے، یا اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی امریکہ کی جانب سے ایسا دباؤ آ گیا تھا یا کوئی بھی ریزن تھی، تو ایک غلطی ہو گئی، ایک آپ کا ایرر آف ججمنٹ تھا، یا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد یعنی بیرونی سازش کے اوپر یہ پوری قوم، صرف پی ٹی آئی کے سپورٹر اور عمران خان صاحب نہیں، یہ پوری قوم کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی اور اس بیرونی سازش کے نتیجے میں پاکستانی قوم کس طریقے سے تقسیم ہو سکتی ہے. تو اگر اسکرپٹ رائٹر کو اس کا اندازہ نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے تو غلطی سدھار لیں، کیونکہ یہ فوج جو ہے یہ پاکستان کے اندر ایک پاکستانیوں کو جوڑنے والی فورس ہے، ایک لڑی میں پرونے والی فورس ہے. تو اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. اس سے جو لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈائریکٹلی کچھ انڈائریکٹلی، یہ گلے شکوے انتہائی ناراضی میں نہیں بدلنے چاہیے. اسی لیے خان صاحب نے بہت خوبصورت ایک فقرہ کہا تھا، اور وہ یہ کہا تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ ضروری اس فوج کا رہنا اس ملک میں ضروری ہے اور اس کا مضبوط ہونا. اور یہ بھی کہا کہ یہ فوج نہ ہو تو یہ ملک 3 ٹکڑے ہو جائے. بالکل مڈل ایسٹ میں ہمارے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں. تو اب بال جو ہے وہ ہے فوجی قیادت کے کورٹ میں. فوجی قیادت یقیناً اور فوج بطور ادارہ کبھی بھی اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ ملک کے اندر انتشار ہو، تقسیم ہو. خاص طور پر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ادارے کے لیے کسی بھی قسم کے منفی جذبات پیدا ہوں. اب یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے، یعنی اگر ایک لمحے کے لیے یہ تصور بھی کر لیں، ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ خان صاحب کے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن، ارلی الیکشن. اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ان کی سپورٹ بیس کیا ہے، خان صاحب کی کتنی براڈ ہے، کتنی بڑی ہے. آج کا جو جلسہ تھا اس کو آپ دیکھیں، لگ بھگ کوئی 2.5 کروڑ پاکستانیوں نے اس کو ٹی وی پر اور اس کو دیکھا آپ کے انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پر. اور پھر وہی پرانے روایتی ہتھ کنڈے بہت سے شہروں میں کیبل کی نشریات متاثر کی گئی ہیں. جس جگہ میں رہتا ہوں اسلام آباد میں، میرے گھر بھی کیبل کی نشریات اس وقت متاثر ہوئی تھی اور میں نے انٹرنیٹ پر یہ جلسہ دیکھا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو یہ احساس ہے، کہیں نہ کہیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ خان صاحب کے ساتھ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت کی جو اس وقت کانپیں ہیں وہ بھی ٹانگ رہی ہیں اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے اب کیبل نشریات بھی بند کی جا رہی ہیں. تو جب حالات یہاں پر پہنچ جائیں کہ عمران خان کی آواز اور عمران خان کے سپورٹرز کی اور عوام کی آواز بند کرنا شروع کر دی جائے، اتنی مجبوری بن جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی بہت بڑی تحریک ہے جس سے لوگ گھبرا رہے ہیں. ورنہ اگر خان صاحب کے ساتھ پوری قوم نہ کھڑی ہوتی یا خان صاحب کے ساتھ ایک عوامی سونامی نہ ہوتا تو یہ کیبل وغیرہ بند کرنے کی نوبت نہ آتی. پھر سب سے اہم پوائنٹ ہاشمی صاحب، 10 دن ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے. یہ حکومت جو مسلط کی گئی ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں، جن کے متعلق خان صاحب نے آج کے جلسے میں بھی، یہ لاہور کا جو جلسہ تھا اس میں بھی کہا کہ کچھ اندرونی کردار بھی تھے اور اندرونی کرداروں کے بغیر یہ سازش مکمل نہیں ہو سکتی تھی. تو 10 دن کے اندر، یہ صرف 10 دن ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، 10 دن کے اندر 5 ایسے اقدامات انہوں نے کیے ہیں جو فوج مخالف اقدامات تھے. 5 فوج مخالف اقدامات کیے. طارق فاطمی جو ڈان لیکس کا مرکزی کردار تھے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، اور ان طارق فاطمی کو لاہور میں آج سے صرف 7 ماہ پہلے مریم نواز نے بلایا تھا. پرویز رشید کو بھی بلایا تھا جو ڈان لیکس کے مرکزی کردار ہیں، اور وہاں پر امریکی ناظم الامور گئی تھیں اور مریم نواز سے ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور ان دونوں کرداروں نے فوج مخالف بریفنگ دی تھی اس وقت امریکی ناظم الامور کو. اور مریم نواز نے خود کہا تھا کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں جو کچھ ہوا خان صاحب کے متعلق اور فوج کے متعلق سب کچھ بتا دیا
امریکی ناظم الامور کو، یعنی ہم نے سارے شکوے شکایتیں سب کچھ ان کے سامنے اس طرح سے کہ جیسے وہ کوئی مددگار ہیں ان کے سامنے رکھ دیا. اور یہ طارق فاطمی کو جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے اس دور میں ہی وزارت خارجہ سے ہٹایا گیا تھا. یہ پہلے بھی معاون خصوصی تھے، ان کو ہٹایا گیا تھا اور انہوں نے ڈان لیکس کی خبر لکھوائی تھی، اور اسی طرح پرویز رشید کو بھی. تو فوج مخالف پہلا قدم تو یہ اٹھایا گیا کہ طارق فاطمی کو بنا دیا گیا دوبارہ معاون خصوصی، ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. پھر اتنا پبلک کا رد عمل آیا اور لوگوں نے سوالات پوچھے ہماری فوج سے اور جنرل باجوہ سے بھی کہ آپ کے دور میں فوج نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف ایک سازش ہے، فوج کے خلاف سازش ہے، پورا ملک فوج کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ ہاں یہ سازش ہے. ہمیں تو فوج نہیں بتایا تھا، ہمیں فوج نے بتایا عام لوگوں کو. بطور صحافی تو ہمارے پاس کچھ معلومات تھی، لیکن عام لوگوں کو فوج نے بتایا کہ ڈان لیکس فوج کے خلاف سازش ہے، اور اس طرح نکالا گیا پھر طارق فاطمی کو بھی. تو اب یہ حکومت آئی اور وہی طارق فاطمی معاون خصوصی کا عہدہ لے اڑے. لیکن جب ایک ریئیکشن آیا تو پھر اداروں نے ریئلائز کیا، اور جنرل باجوہ کے ایک سخت ترین پیغام کے بعد شہباز شریف نے ان کا نوٹیفیکیشن واپس لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے عوام کی پلس پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عوام کیا سوالات اٹھا رہے ہیں. عوام نے سوالات اٹھائے اور ان کا نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا. پھر محسن داوڑ کو یہ وزارت دے رہے تھے. پھر ایک اور قصہ سن لیں، بڑا اہم، اور ذرا اپنا دل پہ ہاتھ بھی رکھ لیں کہ یہ شہباز شریف کی حکومت، ہمارے ویورز بھی ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں. یہ جو میں آپ بات بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک اندرونی کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شہباز شریف اس حکومت، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ اس فوج کے خلاف ایک اور کیا قدم اٹھانے جا رہی تھی. ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے ایک خاتون سیاسی رہنما کے متعلق، اور یہ جو خاتون سیاسی رہنما ہیں ان کو یہ گورنر سندھ بنانے لگے تھے، نسرین جلیل صاحبہ. ان کے خلاف ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے جو ISI کے پاس موجود ہے، جو آرمی کے پاس موجود ہے، اور MI ملٹری انٹیلیجنس جو پاکستان کی ہے اس کے پاس بھی موجود ہے. انہوں نے انڈین ہائی کمشنر جو اسلام آباد میں تھے ان کو خط لکھا تھا کہ فوج کے خلاف اور رینجرز کے خلاف ہماری مدد کی جائے MQM کی. اور وہ نسرین جلیل ہیں جن کو گورنر سندھ بنانے کی بات کی جا رہی تھی. آلموسٹ یہ طے ہو گیا تھا، لیکن اس انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر جب ایک ریئیکشن آیا تو پھر فوج نے یہ فیصلہ واپس کروایا. تو آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کے اقدامات یہ کیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ اطلاعات بھی آئیں کہ مریم نواز کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے، شہباز شریف نے حلف اٹھایا اور مریم نواز وہاں پر پہنچ گئیں. اس پر بھی اتنا ریئیکشن آیا کہ مریم نواز تو بیل پر ہیں، نااہل بھی ہیں، عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، وہ کس کیپیسٹی میں جا کر وہاں پر پہنچیں اور ابھی بھی کس کیپیسٹی میں یہ بیانات دیتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے حکومت کے ایما پر. تو پھر یہ اطلاعات آئیں کہ شہباز شریف کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ مریم نواز پرائم منسٹر ہاؤس میں نظر نہ آئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. اور پھر سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عوام اس لیے یہ سب کچھ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب جیسے صادق اور امین لیڈر کو، خان صاحب جیسے ایک ایسے لیڈر کو جو کہ ذاتی طور پر بالکل کرپٹ نہیں ہے، جس نے 5.3% کے اوپر گروتھ ریٹ لے کے آیا، اور جس کی کیبنٹ کا کوئی میگا سکیم نہیں ہے، اور جس نے عہدوں کی بندر بانٹ نہیں کی، اس کو ہٹا کے 14-15 جماعتوں کا ایک ایسا اتحاد لے کر آئے ہیں جس میں بے دریغ ملکی وسائل کو بانٹا جا رہا ہے. 3 خاندانوں کی، 4 خاندانوں کی یہ حکومت ہے جنہوں نے مل کر خان صاحب کی حکومت گرائی، بیرونی اور اندرونی کرداروں کے ساتھ مل کر. تو یہ تو ملک ایک تباہی کی جانب جائے گا. اس ملک کے لوگ جو ایک متحد تھے وہ انتشار کا شکار بھی ہو جائیں گے. اس کی جانب خان صاحب توجہ دلا رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں، مزید تباہی نہ کروائیں. راج صاحب، اس تقریر کے اندر جو خان صاحب نے کی ایک بہت ہی بنیادی سوال تھا اور امپورٹڈ حکومت، کیونکہ جس طرح یہ بنائی گئی اور اس کے پیچھے جو عناصر کار فرما تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائیں.
اس انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا. سپریم کورٹ پاکستان کو وہ خط بھیجا گیا, بارہا بھیجا گیا, ڈپٹی اسپیکر نے بھیجا, اسپیکر نے بھیجا, مطالبہ کیا گیا, عدالت کے روبرو پیش کیا گیا, عزت و احترام کے ساتھ سجا کر سامنے رکھا گیا کہ خدا کے لیے اس کو کھول کر دیکھ لیں, اس کو پڑھ لیں. اس پہ عدالت نے جو کچھ کیا یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لکھا جائے گا. راجہ صاحب, آج دوبارہ خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ اپنی انکوائری کرے, کمیشن بنائے اور پھر اس کی رپورٹ قوم کے سامنے رکھی جائے, کیونکہ اطلاعات یہ تھی جب یہ جلسہ ہو رہا تھا شہباز شریف نے باقاعدہ کہا کہ ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرائیں گے. اب یہ ایک سٹنٹ ہے, سٹنٹ نہیں ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں چونکہ سیاست دوسری طرف سے زیادہ ہو رہی ہے اور اس طرف سے مطالبے سچ کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں, عدالتوں کو ان کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, رائے صاحب, جنرلز کی کچھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. کل بہت ہی اہم میٹنگز ہیں اور ان میٹنگز کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ میٹنگز کب ہو رہی ہیں, کون کر رہا ہے اور جنرلز کیوں مل رہے ہیں, یہ بھی قوم کو بتائیں سر. دیکھیں عاشمی صاحب, ایک تو خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اس کی سپریم کورٹ کے ذریعے ایک ایسی تحقیقات ہوں جو کہ بالکل سیکرٹ نہ رکھی جائیں اور وہ تحقیقات منظر عام پر لائی جائیں. یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف اپنا من پسند ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں. وہ تحقیقاتی کمیشن ایسا ہو جس میں شہباز شریف کے من پسند یا کچھ اور لوگوں کے یا کچھ اور کرداروں کے من پسند شخصیات جو ہیں اس کے ممبر ہوں اور پھر وہ اسی قسم کا فیصلہ سنا دے کمیشن جس قسم کا فیصلہ شہباز شریف چاہتے ہیں یا کچھ اور لوگ چاہتے ہوں گے. تو اس لیے ایک بڑا ہائی لیول کا ایک کمیشن ہونا چاہیے اور اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بالکل اوپن ہونی چاہیے. کوئی یہ پھر نہ کہے کہ یہ کلاسیفائیڈ ہے, یہ ان کیمرہ بریفنگ ہے. وہ اوپن ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ خان صاحب غلط کہہ رہے تھے یا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے اندر سازش نہیں تھی. حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جس میں تمام سروسز چیفز موجود تھے, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سمیت, وہ تو انڈورس کر چکے ہیں, وہ تو کہہ چکے ہیں کہ یہ ناقابل قبول کھلی مداخلت ہے. تو ناقابل قبول کھلی مداخلت تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس کا اور کیا مطلب ہے؟ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ سازش ہوئی اور سازش کے نتیجے میں اس حکومت کو گرایا گیا خان صاحب کی. پھر تھوڑا سا کامن سینس بھی یوز کر لینا چاہیے کہ کامن سینس کیا کہتی ہے کہ ایک 3.5 سال میں اپوزیشن اس حکومت کو نہیں گرا سکی تھی. ایک طرف حکومت گرانا تو ایک طرف ان کے تو سینٹ میں جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں بھی ان کے نمبر پورے نہیں ہوتے تھے. تو پھر یہ کیا چمتکار ہوا ہے, کیا کرشمہ ہوا ہے کہ اچانک 3 مہینے کے اندر اندر یہ حکومت ایک دم سے اس کے اتحادی بھی الگ ہو گئے اور 22-24 ارکان جو ہیں وہ منحرف بھی ہو گئے. تو کوئی تو تھا, کوئی تو ہے قوت جو کہ ان منحرف ارکان کو کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں, اور اتحادیوں کی ڈوریاں کہیں نہ کہیں سے ہل رہی تھیں. 3.5 سال جو پاکستان کے اندر ایک اصلاحات کا عمل جاری رہا جہاں نسبتاً عوام کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اب ان انتخابی اصلاحات کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ ایک ٹیک آف کی پوری پوزیشن میں تھا. آپ کے تمام انڈیکیٹرز, تمام اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہو گئے تھے, عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا بند کر دی گئی تھیں, بجلی 5 روپے فی یونٹ سستی کر دی گئی تھی. تو پھر کیا جواب رہ گیا تھا کہ یہ حکومت گرتی؟ تو اس لیے کوئی یہ جسٹیفیکیشن قابل قبول نہیں ہے کہ ان 20-22 ارکان نے از خود کوئی فیصلہ کیا یا اتحادی جماعتوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا. اب آ جائیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے ایک اور, جو شہباز شریف نے چیئر کرنا ہے, یعنی شہباز شریف نے اب چیئر کرنا ہے ایز پرائم منسٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس, جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, آپ کے تینوں سروسز چیفز اور آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوں گے. اب
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بتا تو دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا اس میں دوبارہ سے اسی مراسلے کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ڈسکشن ہو پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیونکہ شہباز شریف کا جو موقف ہے وہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف آ چکا ہے جو ایک جیسا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اندرونی مداخلت ہے، سازش نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے خود نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کو سازش قرار دے چکی ہے۔ تو پھر یہ اگر یہاں سے کوئی ڈکلیریشن آتا ہے تو اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سند حاصل نہیں ہوگی کہ یہ بالکل ٹھیک یہاں سے کوئی ڈکلیریشن اب آیا ہے۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اس کی ایک آزادانہ تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات ہوں۔ اب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہباز شریف کی حکومت کچھ خبریں بھی لانچ کروائے، کچھ خبریں بھی لیک کروائے اور اسی مراسلے کے متعلق، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہو گیا وہ ہو گیا، جو پاسٹ ہے وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس غلطی کو سدھارنے کے لیے جو خان صاحب بار بار الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں، اور اگر شہباز شریف کی حکومت اتنی پاپولر ہے، اگر یہ 13-14 جماعتیں اتنی پاپولر ہیں تو پھر الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اور یہاں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہاشمی صاحب، جو ہنگو میں الیکشن ہوا، جو ہنگو میں پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا، اس کو پتا تھا، یعنی ان کو جن لوگوں نے ووٹ دیے ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے ووٹوں سے خان صاحب کوئی پرائم منسٹر نہیں بنیں گے اور نہ ہی خان صاحب کی کوئی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا، وہ تو قومی اسمبلی سے استعفے دے چکی ہے پوری پی ٹی آئی۔ تو اس پوری صورتحال میں تو ووٹر بالکل ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑیں، اب وفاق میں جو حکومت ہے اس کے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، کوئی اپنی گلیاں نالے وغیرہ جو پکی کروا لیں گے یا کوئی اور فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ریئیکشن آیا ہے یہ عوام کا کہ ٹھیک ہے اپنا ہم بھیج رہے ہیں قومی اسمبلی میں نمائندہ جس نے استعفیٰ دے دینا ہے، لیکن ووٹ ہم نے اسی کو دینا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس وقت الیکشن سے کون کون گھبرا رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ گھبراہٹ طاری ہے کہ ابھی الیکشن ہو جائے تو خان صاحب 2/3 میجورٹی لے کر ایسا نہ ہو آ جائیں، اور یہ جو بھی اس سازش کے جتنے بھی کردار تھے ان کے لیے پھر بڑی سبکی بھی ہوگی اور مشکلات بھی پیدا ہوں گی۔ رائے صاحب، یہ انڈیکیٹرز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تماشا کب تک چلے گا؟ دس از ویری امپورٹنٹ۔ خواجہ آصف فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کروائیں۔ مفتیٰ اسماعیل کی ملاقات آج نواز شریف سے ہوئی، یہ بھی بدقسمتی ہے اس ملک کی جس کے جو ہمارا ملک ہے پاکستان، اور یہاں کی جو معاشی پالیسیز ہیں وہ لندن میں بیٹھ کر بن رہی ہیں۔ مفتیٰ اسماعیل آشی بات لینے آئے تھے، پوچھنے آئے تھے، بتانے آئے تھے کہ معیشت کی کیا حالات ہیں، یہاں سے انڈورسمنٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد امریکہ وہ جو یاترا کریں گے اور پھر جا کر اس ملک اور قوم کی جو معاشی پالیسیز ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ آئی ایم ایف سے کس قسم کا کے اقدامات اٹھانے ہیں اور کیا کہا جائے گا، اب یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ رائے صاحب یہ ہے کہ مفتیٰ اسماعیل نے بھی یہ کہا کہ ملک کو معاشی لحاظ سے پٹری پر چڑھا کر ہم الیکشن میں چلے جائیں گے۔ اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ معاشی اعتبار سے جو باتیں پالیسیز کی حد تک کی جا رہی تھی وہ انڈیکیٹرز اتنے برے نہیں تھے کہ یہ حکومت جس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ اسے ٹھیک کر لے گی، اور اتنی انسرٹینٹی رائے صاحب، اتنی انسرٹینٹی کہ جس کے آپ کے سامنے جو عملی مظاہرہ ہمیں ان کی جو رد و بدل ہے اور بے چینی اور جو نظر آ رہی ہے اس سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جامع پلان نہیں ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، رائے صاحب کیا پلان ہے پیپلز پارٹی کے پاس، ان کے پاس، چونکہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جلد الیکشن کروایا جائے؟ کتنی دیر لگے گی الیکشن ہونے میں، یا پھر یہ 1.5 سال پورے کریں گے؟ معیشت کو کیا پٹری پہ ڈالنا ہے؟ مفتیٰ اسماعیل نے $4 اوپر چلا گیا ہے، آپ کی چینی مہنگی ہو گئی، اور پیٹرول کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو مہنگا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو کیا آپ نے معیشت کو پٹڑی پہ ڈالنا ہے؟ آپ کے آنے کے بعد تو معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور دوبارہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ انتہائی آپ کہہ لیں کہ پیک پہ چلی گئی ہے۔ تو آپ نے کیا 8-10 دن کے اندر، آپ کی ترجیحات تو یہ ہیں کہ ان تمام لوگوں کو نوازنا ہے جنہوں نے اس سازش میں کردار ادا کیا، ان تمام لوگوں کو وزارتیں دینی ہیں۔
تو یہ تو ایک بہانہ ہے کہ ہم نے معیشت کو پٹڑی کے اوپر چڑھانا ہے. اصل ایشو تو یہ ہے کہ ڈیلے کرنا ہے الیکشن کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جتنا ہم ڈیلے کریں گے الیکشن کو اتنی دیر میں ہم وہ تمام ہر قسم کا جو ایک قانون سازی ہوئی ہے ایک شفاف الیکشن کے لیے اس کو ختم کریں گے, نئے قوانین بنائیں گے, تمام انتظامی اداروں کو اپنے زیر اثر کریں گے. الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تو پی ٹی آئی ویسے ہی ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ 2 ارکان الیکشن کمیشن کے ابھی رہتے ہیں, ان کی اپائنٹمنٹ یہ خود اپنی مرضی سے کریں گے. اور اس کے بعد ایف آئی اے کے آپ دیکھ لیں کہ ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کر دیا انہوں نے ثناء اللہ عباسی صاحب کو, کیونکہ یہ وہی ایف آئی اے ہے جس نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیسز بنائے تھے. ڈی جی آئی بی وہ رخصت پر گئے اور نیچے انہوں نے ایک 21ویں گریڈ کے آفیسر کو ڈی جی آئی بی کے اختیارات دے دیے. تو یہ اس طریقے سے اصل میں الیکشن میں تاخیر اس لیے کریں گے کہ تمام اداروں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک فکس میچ کھیلیں اور پی ٹی آئی کو مفلوج کریں. اس وقت اگر یہ الیکشن کروا دیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑے گی, اسی لیے یہ ہیلوں بہانوں سے, خوف سے, ڈر سے 13-14 جماعتیں اکٹھی یہ سب مل کے الائنس بھی بنا لیں تو تب بھی یہ پی ٹی آئی کو شکست نہیں دے سکتی. اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 13-14 جماعتوں کے جو پاکستان کے اندر سپورٹرز ہیں, ظاہر ہے کہ خان صاحب کے حق میں جو لوگ نکل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ 13-14 جماعتوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. یہ جو اتنے لوگ نکل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 13-14 جماعتوں کی سپورٹ ایک جانب اور خان صاحب کی جانب یہ جو سپورٹ ایک مائل ہوئی ہے یہ ایک طرف ہے. تو یہ تو بڑا واضح ریفرنڈم ہو جاتا ہے جس قسم کے جلسے ہو رہے ہیں, جس قسم کا خان صاحب نے ٹویٹر سپیس کر دیا. آج 12واں دن ہے, ٹرینڈ جو آپ کا امپورٹڈ حکومت نامنظور وہ 12ویں دن سے ٹاپ پہ چل رہا ہے, 1.5 کروڑ اس کے اوپر ٹویٹ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان 13-14 جماعتوں کی ملا کر پاپولیرٹی اتنی نہیں ہے جتنی اس وقت خان صاحب کی ہے. تو اس وجہ سے یہ الیکشن کو ڈیلے کریں گے اور اس وقت تک ڈیلے کریں گے جب تک تمام اداروں کو یہ اپنے انتظامی کنٹرول میں نہیں لے لیتے. راجہ صاحب, لندن سے بھی ہمارے پاس خبر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فرزند زرداری بلاول بھٹو اپنی پوری کابینہ کے ساتھ یہاں پر آئے اور ایک بڑی ہی دلچسپ ملاقات ہوئی ہے اور کچھ لینے دینے اور فرمائشیں لاڈلے کی طرف سے رکھ دی گئی ہیں یہاں پہ. جی ہاں, اصل میں تو بلاول بھٹو یہ گئے تھے وہاں پر سودا بازی کرنے کے لیے کہ صدر پیپلز پارٹی کا ہو, چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہو اور گورنر پنجاب کا عہدہ بھی پیپلز پارٹی کو دیا جائے. یہ اصل میں سودا بازی وہ کرنے گئے تھے, لیکن وہاں پہ میاں نواز شریف نے بلاول بھٹو کے سامنے ساتھ عابد شیر علی کو بھی بٹھا دیا. حالانکہ بلاول بھٹو یہ بھی چاہتے تھے کہ میری ایک لمبی چوڑی 1-on-1 ملاقات ہو اور میں بتا سکوں کہ اصل میں کیا مدعا لے کے آیا ہوں. اچھا, کچھ میرے پاس نا فگرز ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو مانگی گئی ہیں اور میں چاہوں گا کوئکلی پھر اس کے اوپر آپ اپنا تجزیہ بھی دے دیں کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور راجہ صاحب, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو شہباز شریف نے کہا تھا نا کہ ملک کے اندر قومی حکومت ہونی چاہیے, پی ٹی آئی کو باہر رکھ کر اس وقت ملک میں قومی حکومت ہی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور آنے والے الیکشن میں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی اتنے حالات اچھے ہو گئے ہیں کہ وہ سنگل ہینڈڈلی حکومت بنائیں, انہیں کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور آج کا یہ جو پرچہ میرے ہاتھ میں ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ کس قسم کے الائنس چاہ رہے ہیں. راجہ صاحب, اس کے اندر نشستوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے آئندہ انتخابات کے اندر. 10 قومی نشستوں کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی کی کہ یہ مطالبہ رکھا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ اس کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کی جائے. اور پنجاب کے اندر 20 صوبائی نشستیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ دی جائیں, اس پر حمایت انہوں نے مانگی ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کو سینیٹر بنا دیا جائے گا سندھ سے اور پوری حمایت کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اور دوسری طرف سے سندھ کے اندر نون لیگ کو بھی اس کے بدلے میں کچھ دیا جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 3 سے 4 سیٹیں سندھ کے اندر ہم نون لیگ کے حوالے کریں گے. اب یہ ایک شفٹ نظر آ رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنے لیے ایک ونڈو اپرچونٹی جو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید اس لحاظ سے ان کا پنجاب کے اندر ریوائول ہو جائے, یا پھر آئندہ الیکشن کے اندر اگر حالات یہی رہے اور عوام نے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جتاتی ہے
اور اتنی سیٹیں دیتی ہے کہ ان کی ایک ایون کہ سادہ حکومت بھی بننے کی پوزیشن میں آ گئے تو پھر یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور پھر رائے صاحب یہی ایکشن ری پلے ہو سکتا ہے. اس لیے 2/3 اکثریت ہونا بہت ہی ضروری ہے. گورنر پنجاب کی آپ نے بات کی ہے, اس پر ڈیڈ لاک تھا پہلے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق رائے صاحب انہیں بتا دیا گیا ہے کہ گورنر پنجاب جو نون لیگ کا ہی ہوگا اور اس کے اوپر ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. ہاں, جو بلاول نے یہ ضرور کہا کہ چیئرمین ہمارا ہوگا اگر گورنر آپ کا, تو پھر ہم جو ڈار صاحب خواب دیکھ رہے ہیں سینٹ کا چیئرمین بننے کا, میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہو پائے گا. رائے صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پرچے کے بعد, جو میں نے یہ فگرز اور یہ جو سچویشن اور معاملات مطالبات رکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں سیٹلمنٹ یہی ہو رہی ہے, کچھ لے لو کچھ دے دو اور مل کے حکومت جو ہے وہ کریں گے؟ دیکھیں, کوشش تو پوری ہوگی ان کی کہ یہ سب مل کر خان صاحب کا راستہ روکیں. اصل میں تو یہ 3-4 خاندان ہیں, ایک زرداری خاندان, ایک شریف خاندان, ایک یہ ولی خان خاندان, اور پھر آپ ادھر آ جائیں بلوچستان میں مینگل خاندان. یہ اصل میں تو جن لوگوں کی اجارہ داری تھی پاکستان کی سیاست پر, ان کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو ہر صورت میں نہ روکا گیا تو ہماری خاندانی اجارہ داری جو ہم نے غلام ابن غلام بنایا ہے پاکستانیوں کو, یہ اجارہ داری پھر ختم نہیں ہوگی. پھر ہمیں اپنا ہر صورت میں وائسرائے بن کر اگر ہمیں رہنا ہے تو خان صاحب کا راستہ ہر صورت میں ہمیں روکنا ہے. اسی لیے تو یہ مختلف نظریات کے لوگ ہیں اور پھر بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے ہیں. اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, لیکن پنجاب میں مسلم لیگ نون اتنی آسانی سے پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی. اسی وجہ سے پہلی نشست میں فیصلہ بھی نہیں ہو سکا, اور پیپلز پارٹی اپنے 2, 4, 6 الیکٹیبلز کے علاوہ اگر ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی جائے تو تب بھی یہاں سے 20-22 سیٹیں نہیں نکال سکتی پنجاب سے. پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. تو اس وقت تو پی ٹی آئی کا زور بھی بڑا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنا بڑا میسو ایک جلسہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا لاہور میں, اور پنجاب میں بہت بڑی ویو ہے جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ ایک اتنی کو سود مند پریکٹس نہیں ہوگی, اور مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ 20-22 سیٹوں پہ ان کو ایڈجسٹ کرے گی. نہیں مانے گی نون لیگ, اور اوبیسلی اپنے گھر میں گھر کسی کے حوالے نہیں اتنے آسانی سے کیا جاتا, اور سیاست کے اندر اوبیسلی یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, اور لندن سے خبریں کل بھی آئیں گی, پرسوں بھی آئیں گی, کیونکہ بلاول زرداری اسٹل ہیئر. میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا لندن سے, اور رائے صاحب سے ہم انشاءاللہ پاکستان کی صورتحال پر جو ہے وہ اپڈیٹ لیں گے, اور ان کا تجزیہ بھی ہم جانتے رہیں گے. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.